बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फख्र में मैं एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा फ़ख्र मसीहत है, हमारा फ़ख्र हमारा ईमान है, हमारा फ़ख्र मुल्क पाकिस्तान है और हमारा फ़ख्र इसमें काम करने वाले, इस मुल्क की खिदमत करने वाले हमारे वो मसीही हीरो हैं जो अपने किरदार अमाल के साथ इस मुल्क की और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करते हैं। नाजरीन, हमारा फ़ख्र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के उस ख्वाब की ये ताबीर है कि हम अपनी कौम के उन हीरोज़ को, उन नौजवानों को, उन शख्सियात को आपके साथ मुतारिफ करवाएं जिनकी ज़िंदगी जो है किसी न किसी बड़े काम और गवाही से भरी हुई है। आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही 4 नौजवान काहिनों से करवाने को हूँ जो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के लिए फ़ख्र का बाइस हैं, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के लिए खुशी और मसरत का बाइस हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस 2022 में अपनी 75 साला जुबली मना रही है। और इस 75 साला जुबली के दौरान खुदा ने इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस को 4 खूबसूरत नौजवान काहिनों से नवाजा है। खुदा ने इस डायसिस को 4 काहिन बतौर तोहफा अता किए हैं ताकि वो खुदा के पाकिस्तान में अंजील की बशारत, अंजील की खिदमत कर सकें, अपनी काहिनाना खिदमात के जरिया से कलीसिया की रूहानी और जिस्मानी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तो नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अभी हमारे साथ चारों फादर साहबान मौजूद हैं। तो फाजी, मैं आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारा फख्र प्रोग्राम में। आप बिल्कुल वाकई पाकिस्तान के लिए, हमारे डायसिस के लिए फख्र का बाइस हैं। तो आए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस लूका की अंजील में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदाम यीशु मसीह ने आज से हजारों साल पहले इस आयत को अपने शागिर्दों के साथ शेयर किया और इस बात का इजहार किया कि इस दुनिया में खादमीन की बहुत ज्यादा कमी है। यानी इस दुनिया में, खुदा के पाकिस्तान में, खुदा की बादशाहत में अंजील की बशारत के लिए, इस रूहानी फसल को काटने के लिए मजदूरों की जरूरत है। और वो मजदूर काहिनों की सूरत में, फादर साहबान और बशान अंजील की सूरत में, बिशप साहबान की सूरत में, सिस्टर साहबान, ब्रदर साहबान की सूरत में जो है मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देकर इस पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आज चारों काहिन साहबान मौजूद हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करना चाहता हूं कि हम सबसे पहले फादर साहबान की फैमिलीज के बारे में जानते हैं कि इनका ताल्लुक किस फैमिली से है, कौन से शहर से, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मैं सबसे पहले फादर काशिफ से शुरू करना चाहता हूँ। फाजी, प्लीज हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका किस फैमिली से ताल्लुक है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये बुलाहट का अजीम तोहफा इनायत किया और ये अनमोल ख़जाना इस मिट्टी के बर्तन में रखा। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का कि जिन्होंने हमें कहानत के इस मर्तबा पर फाइज किया। इसके साथ साथ मैं आवे मारिया कैथलिक टीवी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज हमें इस हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में दावत दी और हमने यहाँ पर शिरकत की। मेरा नाम फादर काशिफ सैमुअल और मेरा ताल्लुक वाकेंड पैरिश से है, सेंट थॉमस दी अपोस्टल कैथलिक चर्च वाकेंड। और हम 6 भाई हैं जिनमें मेरे से 3 बड़े और मैं नंबर 4 पे हूँ। मेरे से 3 बड़े भाई जो हैं वो मैरिड हैं, मैं नंबर 4 पे, और मेरे से 2 छोटे भाई जो हैं वो अभी जो हैं वो अनमैरिड हैं और अपनी जॉब्स कर रहे हैं। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ उसकी तमाम तर बरक़ात के लिए, फ़ज़ाइल के लिए और ख़ासकर कहानत के इस अजीम तोहफ़ा के लिए कि उसने हमें अता किया। और साथ ही साथ फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का नहायत मशकूर हूँ और आवे मारिया कैथलिक टीवी का भी कि उन्होंने आज हमें मदऊ किया ताकि हम अपने बारे में कुछ बता सकें। मेरा नाम फ़ादर फ़ारूक गफूर है और मेरा ताल्लुक़ खातून फ़ातिमा चर्च इस्लामाबाद से है और हम
6 بھائی اور 1 بہن ہے ہماری, اور اس میں میرا دوسرا نمبر ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو گھرانہ ہے, پہلے ہم نارووال میں رہتے تھے, لیکن ہماری پیدائش میری پیدائش اسلام آباد کی ہے, اور ہم ادھر ہی میں نے اسٹڈی کی. یہاں سے میں نے اسٹڈی کرتے ہوئے بڑا پیرش میں کام کیا, اور آہستہ آہستہ میں نے خدا کی محبت کو جانا, اور خدا کے محبت اور پیار میں بڑھتے ہوئے ایک دن میں نے اپنے آپ یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے بلایا, اور میرے اس بلاوے کو میں نے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا, اور خدا نے قبول کیا. تو اس کے لیے میں نہایت ہی خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمیشہ خدا سے دعا مانگوں گا کہ خدا مجھے حکمت, قوت, طاقت عطا کرے, تاکہ اسی طرح سے میں اس کے پاکستان میں کام کرتا رہوں. میرا نام فادر وکاس مبارک ہے, اور میرا تعلق سینٹ تھامس دی اپوسل کیتھولک چرچ واک کینٹ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بلاوا ہمارے پیرش کے مربی مقدس توما کے وسیلہ سے ہے, ان کی وساست سے ہے, کیونکہ ہمارے علاقہ میں ٹیکسلا میں آ کر انہوں نے کام کیا, اور انہوں نے ایمان کا بیج بویا, اور وہی بیج آج ہمارے بدنوں میں, ہمارے دل میں اور ہماری زندگی میں جو ہے کام کر رہا ہے. اور اسی ایمان نے میری زندگی میں کام کیا, اور مجھے یہ بلاوا نصیب ہوا. اس کے لیے میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کاہنانہ بلاوا بخشا, تاکہ میں اس کاہنانہ بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکوں. اسی کے ساتھ ساتھ آج میں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے نہ صرف قبول کیا بلکہ تربیت کے تمام ایام میں میری مدد کرتے رہے اور دعا کرتے رہے, رہنمائی کرتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے 29 اپریل کو مجھے میرے 4 بھائیوں کے ساتھ کاہنانہ عہدے پر فائز کیا. اور آج میں شکر گزار ہوں آوے ماریا کیتھولک ٹی وی چینل کا, جنہوں نے ہم سب کو یہاں پر بلایا تاکہ ہم اپنے کاہنانہ بلاہٹ کے حوالے سے آپ سب کے ساتھ بات چیت کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کاہنانہ بلاوا جو ہے, اس میں میرے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر جیمز شماؤن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ہمیشہ سے ہمارے لیے اور میرے لیے خاص کر انسپریشن رہے ہیں, اور انہی کی وساست سے میں نے اپنی زندگی میں اس بلاوے کو محسوس کیا ہے, اور ہمیشہ سے اس بلاوے میں انہی کی زندگی کی وساست سے میں اپنے بلاوے میں مضبوطی بھی پاتا رہا ہوں. اور انہی کو دیکھ کر میں نے یہ کاہنانہ بلاوے کو پہچانا اور اس میں چلنے کی ٹھان لی, اور آج میں آپ کے سامنے کاہن بن کر بیٹھا ہوں. میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے آوے ماریا چینل کا, جنہوں نے آج ہمیں مدعو کیا تاکہ اس پروگرام ہمارا فخر میں ہم 4 نوجوان کاہن کلیسیا کے لیے انسپیریشن کا باعث بنے. نوجوان نسل ہمیں دیکھے کہ کس طرح سے آج کے دور میں بھی خدا اپنے پاکستان میں خدمت کے لیے نوجوانوں کو لیتا ہے. اپنے خاندان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ میری والدہ کا تعلق مریا خیل سے ہے, اور میرے والد جن کا تعلق خوشاب 26 چک سے تھا. اور ہم 3 بھائی تھے, جن میں سے ایک بھائی جو کہ 22 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا 2007 میں, اور اس سے اگلے سال میں نے اسمبلی جانے کا ارادہ کیا. اور ان فیملی کرائسس کے باوجود میرے خاندان نے مجھے سیمنری میں کلیسیا کی خدمت کے لیے بھیجا. اس کے بعد سیمنری کے اس عرصے میں مجھے سب سے زیادہ جو سپورٹ کرتی رہی وہ میری فیملی ہے, میرا خاندان ہے. اور ابھی میرا جو ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے وہ امریکہ میں پچھلے گزشتہ ماہ سے سیٹلڈ ہیں, اور ابھی میرے خاندان میں میری والدہ, میری بھابھی اور بھتیجی ہیں. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے میرے خاندان میں سے مجھے اس عظیم مرتبے کے لیے, کہانت کے ساکرامنٹ کے لیے چنا, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس بلاوے کے لیے اور اس کہانت کے لیے. تو ناظرین, ابھی ہم نے باری باری اپنے 4 کاہن صاحبان کی فیملیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جانا ہے. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے علاوہ پاکستان
میں جو ہے کل 7 ڈائسس ہیں اور ہر ڈائسس میں ایک ایک سیمنری ہے جہاں پر کاہن جو اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. جیسے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں آر لیڈی آف لوردس مائنر سیمنری ہے لالا زار میں, اور یہ جو چاروں کاہن صاحبان ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی. اس کے بعد جو ہے فلسفی کی تعلیم کے لیے یوحنا آباد میں ایک نیشنل اسمبلی ہے جہاں 7 ڈائسس کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں. اور اس کے بعد کراچی تھیولوجیکل سیمنری ہے جہاں سے پورے پاکستان کے چاہے وہ ریلیجس ہیں, چاہے سیکولر ہیں, چاہے جو ڈائسیزن پریسٹ ہیں, وہ سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے اپنی تھیولوجی کی تعلیم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. تو اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو بائبل مقدس میں بلاہٹ جو ہے, خدمت جو ہے, یہ بہت معنی رکھتی ہے. کلام میں بھی لکھا ہے خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن پاک روح ایک ہے. کوئی ٹیچر بن کر, کوئی وکیل بن کر, کوئی استاد بن کر اور مختلف خدمتیں کر کے جو ہے کلیسیا میں ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو کلام مقدس میں اشعیاء نبی کی بلاہٹ ہے. جب خدا نے اشعیاء نبی کو بلایا تو اشعیاء نبی نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں ناپاک ہونٹوں والا شخص ہوں, تو میں اس کام کے لیے اس قابل نہیں ہوں. تو خدا نے کہا کہ میں تیرے ہونٹوں کو پاک کر دوں گا, اور مذبح سے فرشتے نے انگارہ لیا اور اشعیاء نبی کے ہونٹوں پر رکھا اور اس طرح وہ پاک ٹھہرا. اس نے پھر کہا کہ دیکھ میں حاضر ہوں, مجھے بھیج. اور اگر اسی طرح ہم سیمویل کی بلاہٹ کو دیکھیں تو سیمویل کی ماں نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہ خدا ہم سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی اولاد تم مجھے دے گا, کیونکہ وہ بانجھ تھی حنا, اور اس نے کہا کہ وہ میں تیری خدمت کے لیے, تیرے گھر کے لیے ہیکل میں پیش کر دوں گی. اور اس کے بعد جو سیمویل ہے وہ کاہن بنا, قاضی بنا, نبی, اور ایک ہی وقت میں وہ تینوں خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا. اسی طرح اگر ہم عہد جدید میں دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو جب چنا, اس کو جب بلایا تو وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور خدا نے کہا کہ پطرس تو میرے پیچھے ہو لے تو میں تجھے ماہی گیر سے آدم گیر بناؤں گا. تو ناظرین یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی کو چنا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے خدا کا ایک خاص منصوبہ ہوتا ہے اور اس شخص کے لیے ایک خاص خدا کا مقصد ہوتا ہے. تو ابھی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور میں باری باری چاروں کاہن صاحبان سے اس سارے تربیتی عمل کو جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جیسے خدا یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو تربیت کی, ان کو اپنے ساتھ رکھا, ان کے ساتھ بھیدوں کی باتیں کی اور ان کو مسح کیا, بھیجا, ان کو مقرر کیا کہ جاؤ اور ساری قوموں کو انجیل کی منادی کرو, اور ان کو پاک روح دیا. تو اسی طرح پاکستان میں بھی یا پوری دنیا میں جو کاہن ہیں ان کا ایک تربیتی عرصہ ہوتا ہے اور اس تربیت کے بعد ہی ان کو بھیجا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کا دل کیا, کوئی خواب آیا, جی میں پاسٹر ہوں, میں خادم ہوں, یا مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ جاؤ انجیل کی بشارت کرو. ابھی تربیت کی ضرورت ہے جس طرح خدا نے رسولوں کی تربیت کی. تو آئیں ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہ تربیتی عمل جو ہے, کاہنوں کی تربیت کا عمل کتنے عرصہ پر محیط ہے اور یہ اس کا پروسیس کیا ہے. تو میں سب سے پہلے فادر کاشف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فادر جی ہمیں بتائیں گے کہ کاہن کی تربیت کا عمل کب اور کیسے شروع ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. عزیز ناظرین, میں نے اپنی کاہنانہ تربیت کا آغاز آر لیڈی آف لورڈس مائنر سیمنری سے کیا اور یہاں پر میں نے 4 سال اپنی کاہنانہ تربیت کو مکمل کر کے فلوسفیکل سیمینری لاہور میں گیا. 4 سال کا یہ جو دورانیہ تھا اس میں ہم نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی, یہیں سے ایف اے کر کے ہم جو ہے وہ لاہور میں فلوسفیکل سیمینری میں گئے اور یہاں پر ہم ایف اے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دوسری جو چرچ کی تعلیمات ہے, چرچ کی تعلیم ہے, چرچ کی جو اسٹڈیز ہیں اس کو کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری تعلیم کو بھی جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کو بھی کرتے رہے. بیسیکلی فاجی یہ جو مائنر سیمنری ہوتی ہے اس میں آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یعنی مینرز جو ہے, اٹھنا بیٹھنا, بات چیت کرنا اور چرچ کا جو سٹرکچر ہے, پاک ماس میں جانا,
تو دراصل مائنر سیمنری انہی چیزوں پر فوکس کرتی ہے. یا اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو شخصیت ہے اس کو جانچ پڑتال کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اچھا تو فاجی جیسے کلام میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کی کلاس آئی ہے تو کتنے کلاس فیلو تھے آپ مائنر سیمنری میں؟ جب میں نے مائنر سیمنری میں قدم رکھا تو ہم 8 کلاس میٹس تھے اور اس میں سے 4 جو ہے جو آپ رہ گیا اور 4 کاہن بنے اس ڈائسس. اچھا تو فادر فاروق آپ ہمیں بتائیں کہ مائنر سیمنری کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر اگلا پروسیس کیا آتا ہے, اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جیسے فادر کاشف نے بتایا کہ 4 سال مائنر سیمنری میں گزارنے کے بعد ہم لاہور یوحنا آباد سینٹ فرانسس زیویئر سیمنری میں جاتے ہیں. تو وہاں پر ہمارا جو پہلا سال ہوتا ہے اس کو اسپرچویلٹی ایئر کہتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بڑھاتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں اور دعا میں زیادہ وقت گزارتے تاکہ اپنی روحانیت میں آگے بڑھیں. اور روحانیت کے سال کے بعد ہم فلسفی شروع کرتے ہیں. اور فلسفی کی جو سٹڈیز ہے وہ اس ہماری بلاہٹ میں اور ہماری جو تعلیمی سرگرمی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہیں, کیونکہ فلسفی کی تعلیم ہمارے جو سوچ ہے اس کو وسیع کرتی ہے. اور جب ہم فلسفی کو پڑھتے ہیں تبھی ہم بائبل مقدس کی جو ٹیچنگز ہیں یا کلام ہے اس کو اچھے سے سمجھ کر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. تو فلسفی کا زیادہ جو سٹڈیز ہے وہ ہماری تھنکنگ کو, ہماری سوچ کو بڑھاتی ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو یہ فلسفی کی جو تعلیم ہے یہ کتنے سال پر؟ یہ 3 سال پر محیط ہے. یہ 3 سال آپ یوحنا آباد میں تربیت حاصل کرتے ہیں. ٹوٹل 4 سال ہوتے ہیں, 1 سال اسپرچویلٹی کا اور 3 سال کی جو ہے وہ فلسفی کی. اور فلسفی میں جو اسٹوڈنٹ یا جو اپیئر ہو جاتے ہیں یعنی وہ ایگزام پاس کر لیتے ہیں یا اس سارے پروسیس کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں, پھر وہ آگے تھیولوجیکل اسٹڈیز کے لیے کراچی چلے جاتے ہیں. کراچی چلے. تو فادر وقاص سے ہم پوچھتے ہیں تھیولوجی کے بارے میں, علم الہیات کے بارے میں. اور ناظرین یہ میں بتاؤں کہ کسی بھی کاہن کے لیے علم الہیات کی تعلیم حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے. یعنی جب تک وہ تھیولوجیکل سٹڈیز مکمل نہیں کرتا یا علم الہیات کی تعلیم مکمل نہیں کرتا تو اس کو ایز اے کاہن جو ہے وہ ordain نہیں کیا جا سکتا. تو فادر وقاص آپ پلیز ہمیں بتائیں کراچی کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں یہ کس طرح تعلیم جو ہے یہ مکمل کی جاتی ہیں؟ جی, کرائسٹ دی کنگ سیمنری کا جو دورانیہ ہے وہ 4 سال کا دورانیہ ہے. اور کرائسٹ دی کنگ سے الگ جو ہے ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے NCIT, نیشنل کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی. اور یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہاں پر ہمارے پورے ملک سے باقی ریلیجیس کانگریگیشنز اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈائسیزن بردرز ہیں وہ بھی وہاں پر جا کر جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اس تعلیم کا جو دورانیہ جس طرح میں نے پہلے بتایا 4 سال کا ہے, اس دوران جو ہے مختلف کورسز ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پاسٹرل فیلڈ میں بھی جو ہے ہم کام کرتے ہیں. جس طرح پہلا سال جو ہے اس میں ہم پاسٹر ورک کے لیے مختلف اداروں میں جاتے ہیں, دارالسکون اور اس طرح کے اور اداروں میں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ ایئر ہوتا ہے اس میں ہم اپنی اپنی ڈائسز میں جا کر مختلف پیرشز میں جا کر کام کرتے ہیں اور 6 ماہ کا عرصہ وہاں پر جا کر گزارتے ہیں. اور اس کے بعد جو تھرڈ ایئر کا ہمارا جو پاسٹر ورک لگتا ہے اس میں ہم اپنے کراچی کے مختلف پیرشز میں جاتے اور وہاں جا کر کیٹیکزم کی کلاسز جو ہیں وہ لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب 4تھ ایئر میں ہم پہنچتے ہیں جو کہ ہمارا فائنل ایئر ہوتا ہے اس میں ہمیں پیرشز میں بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم پیرشز میں جا کر پیرش کا نظام کیسے چل رہا ہے وہ دیکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ عبادتوں میں شریک ہوتے ہیں اور جا کر کمیونین سروسز بھی کرواتے ہیں اور بہت ساری اور عبادتیں جس طرح تیسرا یا شکر گزاری اس طرح کی عبادتیں جا کر ہم کرواتے ہیں. ویکینڈز میں ہم یہ چاہتے ہیں. صحیح. تو فاجی یہ جو تھیولوجیکل سٹڈیز ہے یا NCIT جو آپ نے بتایا کیونکہ ایک نیشنل ادارہ ہے تو ناظرین یہ ہمارے لیے ایک فخر کا باعث ہے کہ پورے پاکستان سے جو 7 ڈائسز ہیں جس میں اسلام آباد ڈائسز ہے, لاہور ڈائسز ہے, کراچی آرچ ڈائسز ہے, کوئٹہ اپوسٹولک پریفیکچر ہے
اور اس کے علاوہ فیصل آباد ڈائسیز ہے, ملتان ڈائسیز ہے, حیدرآباد ہے. تو یہاں سے سارے جو بردرز ہیں وہ کراچی میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں. نہ صرف ڈائسیزن اسٹوڈنٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیجس جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, جن میں فرانسسکن ہیں, کیپچن فادرز ہیں, ڈومنیکن پریسٹ ہیں, او ایم آئی پریسٹ جو جماعت ہے, ان کے بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں ایک ہی جگہ پر علم الہیات کی جو تعلیم ہے اس کو مکمل کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں, جیسے مائنر سیمنری سے فلاسفی میں اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی کلاس بنتی ہے, اور پھر فلاسفی سے کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں جو ہے وہ ان کی ایک جماعت بنتی جو فائنل جو کاہن بنتے ہیں. تو فاجی مجھے بتائیں کہ علم الہیات کس قدر مشکل سٹڈی ہے یا آسان ہے, یا کیا ہے علم الہی, خدا کے بارے میں جان؟ جب ہم خدا کے بارے میں جاننے کا ویسے بھی سوچتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ جو ہے کم لگتی ہے کہ ہم خدا کو کیسے اپنے ذہن میں جو ہے گراسپ کر پائیں گے. تو علم الہیات کی تعلیم جب ہم حاصل کرنے جاتے ہیں تو مشکل میں جو ہے ہمیں مشکلات تو لگتی ہیں کہ مشکل ہے, لیکن خدا کا جو رہنمائی ہے, خدا کا جو روح ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خدا کے بھیدوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جان پائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خدا کی تعلیم کو حاصل کرنے, خدا کا نالج, خدا کا علم حاصل کرنے میں بڑی رہنمائی کرتا ہے, اور ہمیں بالکل مشکل نہیں آتی پیش. جی, اور اس یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پروفیسرز کو, اساتذہ کو بھی جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, جو میرا خیال قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے یا ان کی انتھک محنت کی وجہ سے ہی یہ سٹڈیز جو ہے وہ مکمل ہو پاتی ہیں. تو نیکسٹ جو ہے جب تھیولوجیکل سٹڈیز مکمل ہوتی ہیں, 4 سال کے بعد ڈگری مل جاتی ہے, تو ناظرین ایک اگلا فیز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہانی. تو کہانت کے لیے ٹوٹل تقریباً 12-13 سال لگتے ہیں. تو جو اگلا فیز جو آخری مرحلہ ہے اس کے بارے میں ہم فادر شاذر سے بات کریں گے. اور فاجی آپ ہمیں بتائیں ناظرین کو کہ جب آپ علم الہیات کی سٹڈی مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد سارے اسٹوڈنٹ جو ہے واپس اپنی اپنی ڈائسس میں جاتے ہیں, تو کس طرح پھر اگلا فیز جو ہے کہانت کا شروع ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پورے پاکستان سے تعلیم و تربیت کے لیے وہ سیمنریز میں اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جب علم الہیات کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو تمام تر جو بردرز ہیں وہ اپنی اپنی ڈائسز میں جاتے ہیں, اور اپنی اپنی ڈائسز میں جب وہ جاتے ہیں تو بشپ صاحبان کی طرف سے ان کو مختلف پیرشز میں اسائن کیا جاتا ہے. صحیح ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو جو عرصہ انہوں نے سیمنریز میں گزارا ہے تعلیمی عرصہ ہے, یا انہوں نے تعلیم و اکیڈمک سٹڈیز اکیڈمک ان کا وہاں پر تھا, لیکن جب وہ پیرشز میں رہتے ہیں پھر وہاں پر رہ کے انہوں نے پیرش کی ایڈمنسٹریشن کو سیکھنا ہے کہ جو کس طرح سے جو پیرشز کا ریکارڈ ہے اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ ایک بڑا جو ہمیں وہ میدان ملتا ہے یا ایکسپوجر ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ملیں, عبادات کریں, ساکرامنٹ کو دیکھیں کاہن کے ساتھ رہتے ہوئے کہ کس طرح سے کاہن وہ اپنی جو پیرش کی سرگرمیاں ان کو سر انجام دیتے ہیں, پاسٹرل ایکٹیویٹیز اس میں ہر طرح کی. تو یہ مختصر عرصہ ہوتا ہے, یہ 2 سے 3 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے جو سیمنری کے بعد جو پیرشز میں کام کیا جاتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پیرش پریسٹ کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پیرش پریسٹ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو نوجوان بردر ہے یہ اس لائق ہے کہ اپنی خدمات سر انجام دے سکے, تو اس رپورٹ کی بنا پر جو بشپ صاحب ہیں, ڈائسس کے اسقف ہیں, وہ اس کے جو اگلا پروسیجر ہے جو کہ ڈائکنیٹ کا ہے, جی شماس بنتے ہیں, شماس, تو شماس کے عہدے پر اس کو فائز کیا جاتا ہے, اور پھر وہ شماس بننے کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 6 ماہ کا جو عرصہ ہے وہ وہاں پر ایز اے ڈیکن سرو کرتا ہے. اور ڈیکن بننے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے پھر ان کی پاسٹر ورک جاری رہتا ہے ان کا. ڈیکن بننے کے بعد پھر دوبارہ سے ان کا یہ جو 6 ماہ تک جو کینونیکل
पीरियड है। जी, जी। चर्च के कानून है कैनन लॉ नंबर 1031, उसके मुताबिक एक डीकन के लिए कम अज़ कम 6 माह का अरसा मस्ट है, ज़रूरी है कि वो 6 माह तक एज ए डीकन काम करे और ध्यानो ज्ञान ध्यान करे करे। और सीखे और मजीद अपनी बुलाहट को जो है वो डिस्क्राइब कर सके। और वो इस बात के लिए अपने आप को तैयार करे कि वो कलीसिया में किस बड़ी खिदमत को लेने को है। ध्यान। तो इसके बाद फिर जिस पैरिश प्रीस्ट के साथ वो होते हैं तो पैरिश प्रीस्ट की रिपोर्ट की बना पर ही काहिन जो उसकफ साहिब हैं वो उसको कहानत के मर्तबे पर फाइज करते हैं। फाइज करते हैं, सही। तो नाज़रीन, ये कोई आसान काम नहीं है और ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है। जिस तरह किसी भी लेबॉर्ट्री में जब तक उस किसी चीज़ का टेस्ट प्रॉपर नहीं होता और उसकी रिपोर्ट जो है वो फाइनल नहीं आती, उस वक्त तक कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो मैं 7 साल कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर में मुबशरन इंजील को पढ़ाता रहा हूँ और वहाँ पे एक फादर हैं, फादर यूनस, उन्होंने एक दफ़ा एक बात की, उनका पास्टर पर उधर लगा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि खुशपुर जो है ये एक लेबॉर्ट्री की तरह है जहाँ पर ब्रदर साहबान को भेजा जाता है और वहाँ पर उनकी जो टेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है और फिर वो कहानत के ओहदे पर जो है वो फाइज किया जाता है। और खुशपुर एक ऐसा विलेज है जो हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल कैथलिक पूरा गांव है और वहाँ पर बहुत सारे काहिन साहबान का ताल्लुक वहाँ से है। तो फादर जी, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट कि आप सब की ज़िंदगी में इस अरसे के दौरान बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है कभी कभी आप दिल बर्दाश्ता भी हो गए हों और आपने कहा छोड़ो यार, मैं किस काम में पड़ गया हूँ, मैंने नहीं बनना काहिन, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और फिर शायद मोटिवेशन मिली और फिर वापस आए। तो इस सारे अरसे के दौरान आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और फिर कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको इसमें सपोर्ट किया कि नहीं, यू हैव टू बिकम प्रीस्ट और आपको आपकी ये बुलाहट है। तो प्लीज़ आप मुख्तसरन हमें बताएं बारी बारी। हम फादर शाजिद से शुरू करते हैं जी। तो ये जो 12 साल का अरसा है सेमिनरी का, ये कोई आसान नहीं है। तो मैं तो जब मैंने सेमिनरी ज्वाइन की थी मैं तो फैमिली क्राइसिस में था। सही है। तो मैं उस वक्त भी क्राइसिस में छोड़ के फैमिली को गया था। सही है। और कई लोगों की तरफ से इस बात को यूं ताबीर किया गया था कि जैसे मैं घर की जिम्मेदारियों से भाग गया हूँ। हाँ, तो मैं इस सारे अरसे में अपनी माँ के और बाप के भाई के जज्बों को सराहता हूँ। सही है कि उन्होंने इन सारे हालात में भी मुझे ये इजाज़त दी कि मैं सेमिनरी जाऊँ। और फिर जब मैं सेमिनरी में गया तो सेमिनरी में जाकर फिर जो मुश्किलात आती हैं, कई दफ़ा वहाँ पर अच्छे दोस्त बनने में वक्त लगता है। सही है। इंसान वहाँ पर अपने आप को एक नए माहौल में देखकर तन्हा महसूस करता है। सही है। तो वहाँ पर इस अरसे में भी मैं जो मुश्किलात और परेशानियों का शिकार रहा तो किसी से मैं वो बयान नहीं था कर सकता। सही है। ख़ानदान में जी, क्यों? जी। क्योंकि मुझे पता था ये मेरा फैसला है और मैं खुद आया हूँ। तो अगर मैं घर में किसी से बात करता हूँ तो वो मुझे कह सकते हैं कि वापस आ जाओ, आपको तो उसी वक्त मना किया था। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस सारे अरसे में खुदा ने मुझे चुना, फजल दिया कि मैं कायम रह सकूँ और अपनी इस तमाम तरबियत के सालों में वफादारी के साथ चल सकूँ। जी पाजी, थैंक यू। आपकी ज़िंदगी में कुछ आई डिफ़िकल्टीज़? डिफ़िकल्टीज़ जो हैं ज़िंदगी का हिस्सा है और लाजिम है कि मेरी ज़िंदगी में जब मैंने सेमिनरी ज्वाइन की तो बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल लगती थी जब हमने थियोलॉजी के लिए हम गए कराची सेमिनरी में, क्योंकि उससे पहले हम जहाँ कहीं भी रहते थे तो वहाँ पर हम एक कमरे में 3 लड़के, कभी 4 लड़के, तो इकट्ठे रहना जो था इजी लगता था। सही है। लेकिन जब हम थियोलॉजी के लिए गए तो क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में हम अकेले एक रूम में रहते थे। तो वहाँ पर जो है लोनलीनेस जो है उसने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया आगाज में। और मैं जो है अपने जो बड़े मेरे ब्रदर्स थे
دوست تھے, ان کے ساتھ جب بات چیت کرتا تھا تو انہیں میں اکثر بتاتا تھا کہ مجھے بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, بڑا مشکل فیل ہوتا ہے اکیلے دوباروں سے باتیں کرنا. تو میں انہیں کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں ادھر سے پھر چلا ہی جاؤں کیونکہ میرے سے رہا نہیں جا رہا. تو پھر وہ مجھے گائیڈ کرتے رہے, انہوں نے کہا نہیں اس طرح کے ماحول کو آپ نے آگے بھی اسی طرح رہنا ہے. تو پھر اس دوران جو ہے دعا کا جو سہارا لیا, اس نے مجھے کافی تقویت بخشی, اور اس دعا نے جو ہے میرے لیے بڑے راستے کھولے. اور اس کے بعد میں جب بھی لونلینس فیل کرتا تھا دعا کرتا تھا, اور اس کے بعد اگر رات میں تو دعا, اور دن میں اگر ہوتا تو میں لائبریری چلا جاتا تھا. اچھا. اور لائبریری میں بیٹھ کر میں جو ہے پوری دوپہر کا وقت جو ہے کوشش یعنی مختلف چیزوں میں آپ نے اپنے آپ کو انوالو کیا. اور اس کو تو جی فاجی آپ کی زندگی میں کیا ڈیفیکلٹی؟ جیسے فادرز نے بتایا دونوں نے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے. اگر ہم مسیحیت کو دیکھیں تو مسیحیت میں اگر مشکلات نہیں ہوں گی, مصیبتیں نہیں ہوں گی, تو شاید کہ ہم اچھے مسیحی نہیں ہیں. یہ مسیحیت کا جو زیور ہے مشکلات. تو میں دیکھتا ہوں کہ ان 12 سال کے عرصے میں بہت سی مشکلات پریشانی, جو ایک بڑی مشکل جو میرے پر آئی, میرے خاندان پر آئی, وہ تھی کہ میرے پورے گھر والوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹر وے کے اوپر. اوکے. تو یہ سرگودا جا رہے تھے گھر والے سارے, پورا خاندان. تو اس میں میرے ابو کو کافی زیادہ چوٹ لگی ان کے دماغ کو نا. تو ان کا پھر بعد میں دماغ کا آپریشن بھی ہوا. تو تقریباً 8 ماہ تک وہ ہمارا جو ریلیشن ان کے ساتھ ان کو نہیں پہچان پاتے تھے. وہ مطلب ان کی جو میموری تھی وہ ٹوٹلی جو سی ہے وہ خالی ہو گئی تھی. ان کو نہیں پتا تھا کیا کیا نہیں. لیکن شروع میں جب ڈاکٹر نے بولا کہ آپریشن ہوگا, آپریشن کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا یہاں تو ان کی یادداشت جا سکتی ہے یا ان کی نظر جا سکتی ہے, دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا توکل خدا پر تھا. ہم نے اپنے فادر جی سے خود بھی دعائیں کی. تو ابھی خدا کا شکر ہے کہ میرے ابو بالکل ٹھیک ہے, ان کی یادداشت بھی ٹھیک ہے, ان کی نظر بھی ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے. تو یہ میرے لیے جو لمحہ تھا وہ بہت پینفل تھا کہ ان مراحل میں جو 12 سال کے عرصے میں یہ میری زندگی جس کو میں کبھی بھول بھی نہیں سکتا. ناظرین دیکھیں کتنی اچھی وٹنس بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فادر صاحبان گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ان کے پاس اچھے گھر ہوتے ہیں, کھانا پینا ہوتا ہے, ہر بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے, لیکن خدمت میں بہت سارے مسائل درکار ہوتے ہیں جو شاید عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں خدا بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالتا ہے, اور ان امتحانات میں سے نکل کر ہی ہم ایک مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی خدمت کو جاری رکھتے ہیں. تو فادر کاشف, تھینک یو فادر فاروق. فادر کاشف سے پوچھیں گے کیا ڈیفیکلٹیز آپ نے فیس کی ہیں اس عرصے میں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے یا مسیحیت جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریسٹہوڈ بھی جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ جو میری زندگی میں مشکلات ہیں ان میں سب سے بڑی جو مشکل میرے لیے تھی وہ فیملی کو چھوڑنا تھا. کہ ایک فیملی سے نکل کر جو ہے وہ الگ جو ہے وہ ایک نئی فیملی میں جانا, یعنی جیسے سیمنری ہے وہ ہماری فیملی ہے, تو ایک فیملی سے نکل کر ماں باپ کو چھوڑ کر بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ایک فیملی میں جانا. اور اس ڈیفیکلٹی کا جو ہے سامنا وہ مجھے اکثر و بیشتر رہا کہ جب بھی میں اپنے روم میں ہوتا تھا, جب بھی میں ان کو یاد کرتا تھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ ہاں میں نے اپنی فیملی کو چھوڑ کر ایک بڑی فیملی کو جو ہے وہ اپنا لیا ہے. تو اس ڈیفیکلٹی کا سامنا مجھے ہمیشہ رہا. لیکن جو ایک پاک خاندان کی مثال تھی مقدسہ مریم حضرت یوسف اور خداوند یسوع مسیح کی, اس مثال کو میں نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا, پاک خاندان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کہ کس طرح ان کا ریلیشن آپس میں تھا اور کلیسیا کے ساتھ, اور اسی طرح میں نے اس پاک خاندان کو جو ہے وہ اپنی کلیسیا میں دیکھا, اور اس مشکل کو جو ہے وہ پاک خاندان کے ساتھ ملانے کے ساتھ, پاک خاندان کے ساتھ چلنے کے ساتھ, پاک خاندان سے دعا کرنے کے ساتھ میں نے اپنی اس مشکل پر جو ہے وہ قابو پایا. تھینک یو فاجی. ناظرین اگر ہم کلیسیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کلیسیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شہیدوں کا لہو مسیحیت کی بنیاد ہے.
اور کہانت میں جتنے بھی خادمین آئے ہیں اب سے خدا یسوع سے لے کر اب تک رسولوں کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے شہادتیں حاصل کی. کسی کی کھال اتاری گئی, کسی کو آرے سے چیرا گیا, کسی کو شیروں کے آگے ڈالا گیا, کسی کو الٹا سلیب پر لٹکایا گیا. تو اس طرح بے شمار اگزامپل ہے. اگر ہم مقدس فرانسس کی زندگی کو دیکھیں تو اس نے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے پیش کیا, حالانکہ وہ بہت ایک امیر تاجر کا بیٹا تھا. تو اس طرح ہر کاہن کی زندگی کے پیچھے ایک لمبی تاریخ اور ایک بڑی ہسٹری ہے جو ہم آگے ان کے ساتھ بات چیت کو آنے والے پروگراموں میں ہم سنیں گے ان سے. تو ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. عام زندگی میں بھی ہمیں مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو اسی طرح ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہے. تو فاضل صاحبان میں جاننا چاہتا ہوں, ابھی آپ کی خدمت شروع ہوئی ہے, ایکچولی ابھی آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور ابھی کہانت کے بعد آپ کی پہلی اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو ایک تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں بھیجے گئے ہیں, جس طرح خدا مسیح نے بھی کہا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے تو میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں رسولوں کا کہ جاؤ اور انجیل کی منادی کرو. تو ابھی آپ بھیجے جا چکے ہیں اور آپ ہمیں اپنا کوئی خاص کوئی تجربہ بھی بتا سکتے ہیں ڈیورنگ دا پاسٹر ورک یا اسٹڈی کے دوران, اپنے پروفیسر صاحبان کے بارے میں, اپنے جو بشپ جی کے بارے میں اگر کوئی شیئر کرنا چاہتے, کہاں بھیجا ہے انہوں نے آپ کو, تو آپ کا کیا کہتے ہیں ویژن کیا ہے ابھی جب بھیجے گئے ہیں, تو آپ کا ویژن کیا, کس طرح آپ اپنی خدمت کو جو ہے جاری رکھیں گے. سو باری اینی باڈی کوئی بھی شروع کر سکتے ہیں. فادر میں شروع کرنا چاہوں گا. جی ہاں جی. مجھے جو ہے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے سینٹ فرانسس زیویئر پیرش سرگودا میں تعینات کیا ہے ایز اے اسسٹنٹ پیرش پریسٹ, اور میرے ساتھ جو ہیں ہمارے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر ڈیوڈ جان ہیں. اس سے پہلے بھی میں ایز اے ڈیکن بھی یہیں پر پاسٹر ورک کرتا رہا اور 6 ماہ تک میں یہاں رہا, اور اس سے پہلے جب میں تھیولوجی کمپلیٹ کر کر آیا تو تب بھی میں ان کے ساتھ تھا, یعنی کل مجھے یہاں پر 9 ماہ کے قریب ہو چکے ہیں. اچھا. اور میرا سرگودا کے پیرش میں 9 ماہ کا تجربہ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ فادر ڈیوڈ جان کے ساتھ بھی میرے 9 ماہ کا تجربہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان 9 ماہ میں فادر ڈیوڈ جان کے ساتھ جو میں نے گزارے ہیں, میں نے اپنے آپ کو کافی تبدیل پایا, اور اس تبدیلی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ صحرا جو جاتا ہے وہ فادر ڈیوڈ جان پر جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ میں اپنی تعلیم کو جو ہے روکوں نہ. صحیح ہے. وہ خود بھی پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, ہم جب بھی ٹیبل پر بیٹھتے تو تعلیم کی باتیں ہوتی. صحیح ہے. اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ پڑھتے رہیں, تو ہم مل کر اکثر جو ہے پڑھائی کی باتیں کرتے, اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کرتے رہے ہیں. اور ویژن کی جہاں تک بات ہے تو ویٹیکن کونسل کے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے مطابق جو پریسٹ کے لیے ایک مشن ہونا چاہیے وہ 3 فولڈ مشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مشن جو ہے میں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. ایک اچھا استاد ہونا, اسی کے ساتھ ایک اچھا کاہن ہونا, اور ایک اچھا پریچر ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جو عنصر ہیں یہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھوں گا, اور اسی ویژن کے ساتھ جو ہے میں ہمیشہ چلتا رہوں گا, اور اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھوں گا, تاکہ پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے آنے والے جو چیلنجز ہیں آنے والے دور کے, ان کو میں اچھے طریقے سے کوپ کر سکوں. صحیح جی. جب سیمنریز کی اسٹڈیز میں نے پوری کی تو جب پاسٹر ورک کا مرحلہ شروع ہوا تو مجھے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب نے سیٹلائٹ ٹاؤن کیتھولک چرچ سینٹ میریز میں جو ادھر بھیجا فادر سرفراز سائمن کے ساتھ. جی جی. تو میں نے ڈیکن بننے سے پہلے بھی کچھ ماہ ان کے ساتھ گزارے, اور پھر ڈیکن بن کے میں نے ان کے ساتھ اپنی خدمات 6 ماہ تک سر انجام دیتا رہا. تو فادر جی کے ساتھ جو میرا تجربہ رہا ان سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی, کیونکہ وہ ہماری ڈائسس کے ایک سینئر پریسٹ ہے, اور خدا نے ان کو اپنی برکات و فضائل سے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو خاص کر ان کا جو مجھے چیز نے متاثر کیا
ان کا پیار محبت کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ رہا, ایز اے ڈیکن بھی, لیکن انہوں نے مجھے کبھی فیل نہیں ہونے دیا. انہوں نے چھوٹے بھائی کی طرح میری تربیت کی, ہر بات میں میرا خیال رکھتے تھے. جی جی. اور کلام کے لحاظ سے جیسے وہ پریچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, واعظ کرتے ہیں, کلام کو اچھے طریقے سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ کیسے کلام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے, کیسے پریچ کرنا ہے. تو میں ان 9 ماہ کے جو عرصہ تھا میں نے فادر جی سے بہت کچھ سیکھا. اور ابھی جو سے مجھے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا سینٹ مائیکل کیتھولک چرچ پشاور کینٹ میں فادر سہیل کے ساتھ ایز اے معاون پیرش پریسٹ, تو میں ابھی ادھر جا کر اپنی خدمات سر انجام دوں گا. اور جو میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں, جو میں نے اپنے لیے ویژن بنایا, وہ یہ ہے کہ اپنی جو یوتھ ہے, جو یوتھ کو اس کو پروموٹ کرنا, ان کی مدد کرنا تاکہ وہ آگے بڑھے. صحیح ہے. وہ کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہی چرچ کا مستقبل ہے. جیسی ہماری یوتھ ہوگی کل کو فیوچر بھی چرچ کا ویسا ہوگا. اس لیے میرا جو مین جو موٹو ہے وہ یہ کہ یوتھ کو پروموٹ کرنا, تاکہ ہماری یوتھ کامیاب ہوگی تو ہمارا ایمان اور ہماری جو مسیحیت ہے اس میں جو ترقی کرے. اور یہ بہت اچھا موٹو ہے. یوتھ, نوجوان نسل جو ہے وہ کل کا ایک روشن مستقبل ہے. سو گڈ فاجی, گڈ لک فار یور اس ویژن کے لیے. تو فادر کاشف, آپ کا کیا ویژن ہے, مشن ہے؟ تھینک یو سو مچ. میں نے اپنا جو پاسبانی تجربہ تھا وہ 14 جولائی 2021 کو سینٹ جوزفس کیتھیڈرل راولپنڈی میں نے سٹارٹ کیا, اور 3 ماہ کے بعد 5 اکتوبر کو مجھے چھتیس چک پیرش, وہ بھی سینٹ جوزفس پیرش چھتیس چک میں بھیجا گیا, اور میں نے وہاں پر ہی جو ہے وہ اپنی پاسٹرل ورک, جو میری سرگرمیاں تھی, پاسٹرل سرگرمیاں میں نے وہ وہاں پر ادا کی, اور وہیں پر میں ڈیکن بنا. ڈیکن بننے کے بعد میں نے اپنا پاسبانی تجربہ بھی وہاں پر کیا, اور وہیں پر میں اسی پیرش میں رہتے ہوئے میں کاہن بنا. اور پھر مجھے جو ہے وہ سینٹ میریز کیتھولک چرچ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا, اور ابھی میں ریورنڈ فادر سرفراز سائمن کے ساتھ ایز این اسسٹنٹ پریسٹ جو ہے وہ کام کروں گا. اور جہاں تک ویژن کا سوال ہے, تو میرا ویژن جو ہے وہ جو جیسے بشپ جی کہتے ہیں کہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے, تو جو ڈائسس کا ویژن ہے, جو بشپ جی کا ویژن ہے, وہ ہمارا ویژن ہے, وہ میرا ویژن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ایک اور جو ایڈیشنل ویژن ہے وہ یوتھ کے ساتھ کام کرنا. پڑھی لکھی یوتھ کے ساتھ تو ہر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے, لیکن میرا ایک ویژن یہ بھی ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو کم پڑھے لکھے ہیں, یا جن کو ضرورت ہے ہماری موٹیویشن کی, ہماری گائیڈنس کی, ہماری رہنمائی کی, ہم ان کے لیے بھی ایک روشن چراغ بن کے, ایک روشن مثال بن کر ہم ان کو بھی گائیڈ کریں, ہم ان کو بھی انگیج کریں, ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں, تاکہ ہماری جو پوری کلیسیا ہے, جو تھوڑا پڑھی ہے یا بہت زیادہ پڑھی ہے, ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں, تاکہ جو یوتھ ہے, جو ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے, وہ آگے بڑھے, وہ گرو کرے, ہم ان کے ساتھ گرو کریں, تاکہ جو کلیسیا ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے. صحیح, گڈ فاجی, بہت اچھے. ناظرین, ہماری کلیسیا جو ہے آنے والے دنوں میں یا اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. ہمارے نوجوان نشہ کرتے ہیں, شراب کی طرف مائل ہے, اور مختلف معاشرتی برائیوں میں جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کا فوکس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دونوں فادر صاحبان نے اپنی زندگی میں یہ نوجوانوں کو جو ہے فوکس رکھا ہے. تو یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کا جو ویژن ہے یہ کلیسیا کے لیے بہتری کا باعث ہوگا. تو فادر شاذر, آپ کا کیا ویژن ہے اور کیا تجربہ ہے اس بارے میں؟ تو میں جب سے میں نے اسٹڈی مکمل کر کے سیمری سے ڈائسس میں آیا, تو مجھے سینٹ جوزف کیتھولک چرچ جوزف آباد میں اسائن کیا گیا ہے. یہ ایک گاؤں ہے, مسیح گاؤں ہے, اور یہاں پر جو پیرش پریسٹ ہیں ریورنڈ فادر کاشف جمیل, تو میں ان کے ساتھ 15 جولائی سے اب تک ڈیکن بننے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہا, اور ابھی جب میں کاہن کے مرتبے پر فائز ہوا ہوں تو اس کے بعد ابھی مجھے دوبارہ اسی پیرش میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ معاون پریسٹ کے طور پر کام کر سکوں. تو میرے لیے فادر کاشف کا کام جو ہے وہ بڑا انسپیریشنل ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے جب وہ اس پیرش میں آئے تو لوگوں کی ہر حوالے سے تربیت کی, ایمانی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی. تو یہی میرا ویژن ہے کہ جہاں پر رہیں
وہاں پر وہاں کے لوگوں کے لیے ہر طرح سے ہم ان کے لیے ہر وقت اویلیبل رہیں. صحیح ہے. ان کی ایمانی لحاظ سے تربیت کریں, ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے جو دنیاوی تعلیم کا میدان ہے اس میں ان کو ہمیشہ انکریج کریں. اور خاص طور پر ایک جو بڑا چیلنج میں اپنے پیرش میں اور پھر خاص طور پر پورے پاکستان میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیتھولک مسیح تعلیم کا فقدان. کہ جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں دوسری کلیسیاؤں کو تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے مسیح ایمانداروں کو صحیح ایمان کی تعلیم دیں. ساکرامنٹس کے حوالے سے چرچ کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو لوگوں کو سکھائیں اور ان کو لوگوں میں اس بات کے لیے متحرک کریں کہ وہ اپنے کیتھولک مسیح ایمان میں مضبوط رہیں. تو ناظرین, ابھی آپ ہمارے چاروں کاہن صاحبان کی گفتگو کو آپ نے سنا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. دل کرتا ہے ہم اس بات چیت کو جاری رکھیں اور ان کے مختلف تجربات کے ذریعہ سے آپ کو جو ہے موٹیویشن دے سکیں. تو لیکن وقت کی کمی ہے تو میں اپنی آخری بات کرنا چاہتا ہوں چاروں کاہن صاحبان کے ساتھ کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو جو کاہن بننے کی خواہش رکھتے ہیں یا کسی اور شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کلیسیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. تو باری باری چاروں کاہن صاحبان کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنا جو میسج ہے وہ کیا دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا جو ہے وہ بہت لازمی ہے. سب سے پہلی بات ڈٹرمینیشن اور دوسری بات فیتھفلنس. جب آپ نے کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ڈٹرمن ہونا چاہیے. صحیح. اور دوسری بات آپ کو اس چیز کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو فیتھفل رہنا چاہیے. صحیح. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اس مقصد کے حصول کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہے. جیسے فادر کاشف نے بتایا کہ اگر آپ نے کسی اپنے مقصد کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے ڈٹرمینیشن اینڈ فیتھفلنس بہت ضروری ہے. تو میں اپنے ان نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے لیے آپ پہلے اپنے مقصد کو جانیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جب مقصد کو جان لیں گے آپ کا پیار, آپ کی محبت, آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا اور اپنے رشتے کو جو خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا اس کو ہمیشہ قائم رکھیں. تو جب آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا تو تبھی آپ اپنی منزل کو حاصل کر پائیں گے. تو ہمیشہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں. مشکلات, پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں لیکن یہ ہمارے ایمان کو, ہمارے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی بلکہ یہ ہمارے ارادوں کو اور ہمارے مقصد کو مضبوط کرتی ہے. تو اس لیے مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا بلکہ اس خدا پر توکل رکھنا ہے جو ہماری خاطر مصلوب ہوا, مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آمین. تھینک یو فاجی. جی فادر وکاس. میری لائف کی فلسفی کنسسٹنسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور میں یہی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا اور آخر میں یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کچھ بھی کرتے ہیں اس میں کنسسٹنٹ رہیں. جب آپ کنسسٹنٹ رہیں گے اور کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ اپنے گول کو اچیو کر پائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو فادر. جی فاجی. میں اس بات کا قائل ہوں کہ زندگی میں اگر ہم کچھ بھی کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. صحیح. زبردست. تو میں اپنے نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو سب کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی کے لیے آپ کو موقع ملیں گے لیکن کبھی بھی کسی اپرچونٹی کو مت چھوڑیے. صحیح. اور کبھی بھی زندگی میں ایکسکیوزز نہ ڈھونڈیں. آپ اپنی سکسیس کے, کامیابی کے خود ذمہ دار ہیں. سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس لیے محنت کریں, آگے بڑھیں اور ترقی کی طرف ہمیشہ گامزن رہیں. جی میں آج کے اس پروگرام ہمارا فخر میں خاص طور پر یاد کرتا ہوں اپنی سیمنریز کے تمام ریکٹرز کو, جی جی. تمام پروفیسرز کو جی. کہ ہماری سیمنریز میں جتنے بھی پروفیسرز ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اور باہر سے تعلیم یافتہ, اپنے سبجیکٹ میں وہ ڈگری حاصل کی, انہوں نے ڈاکٹریٹ ہیں اور ہمیں سیمنری میں ایک بہترین تعلیم انہوں نے عطا کی. تو میں مائنر سیمنری سے لے کر کرائسٹ دا کنگ میجر سیمنری تک تمام بشپ صاحبان کا جو ہمیں پڑھاتے رہے, تمام پروفیسرز کا, تمام اسپریچول ڈائریکٹرز کا, سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہم 4 کاہنوں کو تیار کرنے میں پیچھے کتنے ہاتھ کار فرما رہے جی اور جی. کتنے لوگوں کی محنت ہے
جن کی وجہ سے آج 4 کاہن آپ سب کے سامنے ہیں. تو میں آج ان کو بھی جو ہمارا فخر ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی تمام خدمات کو جو وہ چرچ کے لیے دے رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آخر میں اپنی ڈائسس کے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا بھی بے حد مشکور و ممنون ہوں, جنہوں نے ہمیں کہانت کے عہدے پر فائز کیا اور پھر ہماری ڈائسس میں وہ جس طرح سے اپنے پاسٹرل ایکٹیویٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, اور ہم انہی کے ویژن کو لے کر ڈائسس میں کام کریں گے. شکریہ. تھینک یو فاجی, تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں آج ہمارا فخر پروگرام میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ایپیسوڈ ہم نے کی ہے جس میں ہم نے 4 کاہنوں کو آپ کے ساتھ متعارف کروایا ہے جو ہمارے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے لیے فخر کا باعث ہیں, جو ہمارے کلیسیا کے لیے فخر کا باعث ہیں. کہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں 2013 کے بعد تقریباً 8-9 سال کے بعد جو ہے ایک ہی ساتھ 4 کاہنوں کو جو ہے وہ آرڈین کیا گیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ فصل تو بہت ہیں لیکن مزدور تھوڑے ہیں. میں گزارش کروں گا ان تمام والدین سے جن کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں کہ وہ کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سسٹرز کے لیے بھیجیں, فادرز کے لیے بھیجیں, مبشرین انجیل کے لیے بھیجیں, تاکہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ ایمان میں, دعا میں, کلام میں ترقی کرتی جائے اور ایک پھلدار کلیسیا بنے, ایک مضبوط کلیسیا بنے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دیا, اپنی جان کو قربان کیا اور ہم سب کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازہ کو کھولا. تو ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ یہ 4 کاہن صاحبان جو ہیں آپ کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے خاندان کے لیے تبدیلی کا باعث ٹھہریں گے, اور آپ ان کی زندگی سے, ان کی گواہیوں سے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ کوشش کو جاری رکھیں گے. یہ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے خصوصی طور پر ان کاہن صاحبان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی وٹنس کو, گواہی کو, اپنی بلاہٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور میں آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اس خصوصی ریکویسٹ پر جو ہے یہ 4 کاہن صاحبان آوے ماریا کیتھولک ٹی وی پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے آپ کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کیا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیں کہ پاکستان ایک زرخیز زمین ہے, یہ کہانت کے لیے, بلاہٹ کے لیے زرخیز ہے. آئیں اور اس خطے میں خداوند کا جو رسول مقدس توما ٹیکسلا کے مقام پر آیا اور اس نے جو کلام کا بیج بویا, آج اس کا اثر پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. مسیح خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دیں. یہ پروگرام دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.